अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दरूद इब्राहिमी के मुशाहिदे में जो मैं आप लोगों को वाक़या सुनाने वाली हूँ, उस वाक़ये के अंदर जिन बहन के वाक़ये का सारा जिक्र है उससे आपको नंबर 1 उम्मीद मिलेगी इस चीज़ की कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ख़ास कर लेते हैं। अपनी कुरानी आयत जो अल्लाह ताला ने फरमाई है कि जो लोग नेक और परहेज़गार होंगे उन्हें ना दुनिया में गम और खौफ होगा ना आखिरत में। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है ना कि मैं अपने वादे का सच्चा हूँ, तो वो आयत कितनी सच्ची और खड़ी बैठती है। दूसरा, एक आपको ये सबक मिलेगा कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ख़ास कर लेते हैं फिर उनका इम्तिहान भी सख्त हो जाता है। यानी कि अगर वो ज़रा सा भी अपनी जगह से हिलते हैं तो फिर उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी उसके नताइज जो आप समझ लें आपके हाथों ने आगे भेजा होता है फिर वो आपको बेयर करने पड़ते हैं। ये वही बात है बिल्कुल वैसे कि एक इंसान पे हम इतनी फेवर्स करें और जब वो इंसान हमारे अकॉर्डिंग ना चले, और हमारे अकॉर्डिंग भी इसलिए क्योंकि उसमें उसका भला है। इंसानों में तो हम अपने फ़ायदे की बात करते हैं ना कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, अल्लाह ताला ने तो हमारे ही फ़ायदे की बात करनी है। क्योंकि देखें, जब आप लोग सीधे रास्ते पर आ जाते हैं तो अल्लाह ताला फिर आपको वापस नहीं जाने देते। और कुरान पाक में ये भी है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने हर वादे के सच्चे हैं, तो ये बात भी है कि जो इंसान जिसको हिदायत आ गई और वो जब फिर गया तो उसको अजाब मिलेगा। और फिर ये कि जिसको अल्लाह ने नेमत बख्शी और उसने शुक्र अदा किया, लेकिन अगर वो नाशुक्री करेगा तो अल्लाह ताला का अजाब बहुत सख्त है। ये भी अल्लाह ताला ने बता दिया कि शुक्र जो इंसान करेगा उसको बहुत मिलेगा, लेकिन जिसने नाशुक्री की तो अल्लाह ताला का अजाब बहुत सख्त है। तो मुशाहिदे की तरफ आते हैं ताकि आपको मेरी ये सारी बातें समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। एक बहन जो कि रोज़ 1000 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ती हैं, कहती हैं मैं वीडियो के साथ दरूद इब्राहिमी पढ़ती हूँ और एंड में इनकी एक बोनस बात भी है, वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कहती है मुझे दरूद इब्राहिमी की एक तस्बीह 100 की ख़त्म करने में कभी 20 और कभी 15 मिनट लग जाते हैं। अभी भी यही रूटीन है, बहुत ही फोकस से पढ़ूँ तो 10 मिनट के अंदर अंदर एक तस्बीह ख़त्म होती है। गर्ज़ ये कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा दरूद इब्राहिमी 1000 मरतबा मुकम्मल हो सिर्फ तस्बीह के थ्रू पढ़ते हुए, तो 10-10 मिनट को मल्टीप्लाई कर लें आप 10 तस्बीहों के साथ, यानी कि 100 मिनट, यानी तकरीबन इनको 2 घंटे रखते हैं। समझ लें आप 1 घंटा और उसके बाद 40 मज़ीद मिनट, 1 घंटा 40 मिनट इनको लगते हैं अगर ये तस्बीह से पढ़ें। लेकिन कहती हैं कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि मैंने तस्बीह से 1000 मरतबा दरूद शरीफ कंप्लीट किया हो। अगर कभी किया होगा तो बहुत देर लगा कर, क्योंकि उसमें ज़्यादा फोकस नहीं कर सकी होंगी, और कभी रास्ते में जाते हुए पढ़ा हो, किसी शहर से शहर जाते हुए तो पढ़ा हो, तो मुझे अंदाज़ा नहीं। लेकिन वैसे मैंने वीडियो के अलावा दरूद इब्राहिमी 1000 मरतबा कभी मुकम्मल नहीं किया। अब ये कहती हैं कि इसका भी बहुत मुझ पर करम है, और इसी करम की दास्तान ये सुनाती हैं। कहती हैं अभी मुझे तकरीबन आधा साल मुकम्मल हुआ है दरूद इब्राहिमी पढ़ते हुए 1000 मरतबा हर रोज़। मेरी ज़िंदगी 1000 दरूद इब्राहिमी जब मैं नहीं पढ़ती ऐसी होती है जैसे पता नहीं मैं कितनी मुश्किलों में फंस गई हूँ, और जब मैं पढ़ लेती हूँ तो ऐसे जैसे सारा रास्ता क्लियर हो गया है, बिल्कुल आसानी हो गई है। अभी अपने मुशाहिदे में बयान करती हैं कि मसला ये हुआ कि मैं पहले भी कुछ टाइम पहले जब ग़ीबत करती थी तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझसे ज़िक्र करने की तौफीक या मेरी कोई नमाज़ कज़ा हुई हो। और नमाज़ कज़ा होने का मकसद ये होता है कि कौन सा आपका गुनाह है जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको सजदे की तौफीक नहीं दी। तो कहती है ये इस कॉन्सेप्ट के साथ चलती हैं। अभी कहती हैं कि इनसे ग़ीबत हुई और इन्होंने नोट किया कि अगले दिन इनको फ़जर की नमाज़ मिली। फिर ये कहती हैं कि जब से इनकी दरूद इब्राहिमी की जर्नी शुरू हुई है, अब जब भी कभी ये ग़ीबत कर लेती हैं, एक तो पहले इनको खटका लगता है फ़ौरन की ग़ीबत कर ली तुमने, उसके बाद कहती हैं कि मेरी फ़जर कज़ा हो जाती है। अब ये कहती हैं कि मामलात कुछ इस तरह हो गए थे कि दरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला ने मेरे सारे काम संवार दिए थे। ना सिर्फ ये बल्कि मुझे इतना तवक्कल अता किया था कि मैं अपने हर काम में, अगर सामने कोई जहर भी पी रहा होगा ना और मुझे पिला रहा होगा, मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं उस हाथ को हटा सकूं, उस जो मैं जहर पी रही हूँ, महावरतन बोल रही हैं कि मैं जो जहर पी रही हूँ उसको मैं ग्लास को हटा सकूं। अगर मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं वो नहीं हटा सकती तो मैं अल्लाह पर भरोसा करके फिर वो जहर अपने अंदर उतार लेती हूँ। यानी कोई ज़बरदस्ती वो कहना चाह रही हैं कि उनका काम कोई ख़राब कर रहा हो और उस मामले में इनकी कोई हेल्प ना हो रही हो। जैसे कहती हैं कि ज़िंदगी में अक्सर ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पे आपके इख्तियार में कुछ नहीं होता और बुरा हो रहा होता है, आप जानते हैं कि इसके बुरे नताइज हैं, लेकिन आपके इख्तियार में कुछ नहीं होता, और ये बहुत दफ़ा इंसान की ज़िंदगी में होता है। तो वो कहती हैं मेरा अल्लाह ताला ने इतना भरोसा, इतना तवक्कल बना दिया है कि अब मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ती हूँ, मैं यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे बचा लेंगे, और वही होता है कि अल्लाह ताला इनको बचा लेते हैं। इसके अलावा कहती हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, जो ख्वाहिशात मेरी पूरी नहीं हुई उनके ऊपर मुझे सब्र ऐसा अता किया कि मुझे उनकी ज़रूरत ही नहीं है। ना सिर्फ ये बल्कि कहती हैं कि दुनिया की हर चीज़ से मेरा दिल आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हो गया है। और इसके अलावा ये कहती हैं कि ये जो दुआ मांगती हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो जाती है। अब यहाँ पर एक और बात कहती हैं कि एक दिन इनसे ग़ीबत हुई ना चाहते हुए,
اور یہ کہتی ہیں کہ اب جو آدھا سال گزر چکا ہے اس میں اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ میرے پاس تو گنجائش ہی نہیں بچتی کہ میں پیچھے جاؤں اور اپنے برائیوں پہ اور گناہوں کی طرف جاؤں. اور یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے کرم سے میں نے بہت سارے گناہ کے کام بھی چھوڑ دیے ہیں، جس میں ایک غیبت بھی شامل تھی کہ میں نے وہ بھی کرنی چھوڑ دی تھی. لیکن افسوس کی بات یہ ہوئی کہ اس دن ان کے نفس پہ ان کا قابو نہ رہا، اور کہتی ہے کہ کوئی آدھے گھنٹے کے لیے میں نے فون پر کسی سے بات کی جس کے اندر میں نے بہت غیبت کی. اور غیبت میں بھی کہتی ہیں جو باتیں میں نے بتائیں وہ واقعی کسی نے میرے ساتھ غلط کی ہوئی تھی، لیکن جس انسان کو میں بتا رہی تھی وہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا یا کر سکتی تھی میری اس غیبت کے اوپر. کوئی سلوشن نہیں تھا. ہاں میں دعا کا ضرور سے کہہ سکتی تھی، لیکن وہاں پہ نیڈ نہیں تھی کہ میں اس طرح غیبت کرتی. اب یہ کہتی ہیں کہ ان کو فوراً ریئلائز ہو گیا کہ انہوں نے غیبت کی ہے، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے فوراً مسلح بچھایا اور نماز پڑھ کے 2 رکعت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. میں نے مغفرتیں کہتی ہیں کہ میں نے نفل ادا کیے. اب یہ کہتی ہیں کہ مجھے یقین تو ہو گیا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، لیکن کہتی ہیں کہیں نہ کہیں ڈر رہا کہ جس رب نے مجھے اتنا عنایت کیا ہے آج میں نے اس رب کی نافرمانی کر دی تو اب کیا ہوگا. لیکن یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اگلے دن اٹھی تو کہتی ہے کہ تہجد کے لیے آنکھ کھلی، لیکن تہجد کے لیے جو الارم بجا اسے بند کر کے یہ سو گئیں. اور پھر یہ کہتی ہیں جب ان کی آنکھ کھلی تو فجر بھی قضا ہو چکی تھی. اٹھتے ساتھ ان کو اور کچھ نہیں آیا بلکہ یہی دماغ میں آیا کہ وہ غیبت میں نے کی تھی جس کی وجہ سے میری فجر مجھ سے لے لی گئی. یعنی ان سے دنیاوی چیز نہیں لی گئی، ان سے لیا کیا گیا؟ سب سے بڑی دولت جس کو ہم دولت سمجھتے ہی نہیں ہیں، فجر. کہتے ہیں نا حدیث ہے کہ جس نے 2 رکعت فجر کی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ ادا کی، اس سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہوگا اس دن اس دنیا میں. اور یا پھر وہی شخص ظاہر ہے جس نے اسی طرح ہی ادا کی ہوتی ہیں فجر کی سنتیں جیسے اس بندے نے کی ہوتی ہیں. اور پھر اس کے اندر obvious سی بات ہے اوپر نیچے نیت کا بھی فرق آ جاتا ہے. لیکن بات کہنے کی ہے کہ جس نے فجر کی 2 سنتیں ادا کی اس سے بڑھ کے کوئی امیر اس دن نہیں ہوتا. اور بس کہتی ہیں اٹھنا تھا، 1 گھنٹے بعد کہتی ہیں صرف آنکھ کھلی اور اتنی پریشانی اور اتنی گھبراہٹ تھی. کہتی ہیں میں سمجھ گئی کہ میری غیبت کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. فوراً اٹھی، کہتی ہیں انہوں نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے. اب یہاں پہ یہ بونس والی بات آتی ہے. کہتی ہے ویسے تو میں ویڈیو کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتی تھی اور اکثر اوقات کہتی ہیں کہ تسبیح پر بیٹھ کر 33 دانوں والی تسبیح پڑھ لی، کبھی 100 بھی کہتی ہیں مکمل کر لیتی درود ابراہیمی. لیکن یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے تسبیح پکڑی اور انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا. اب یہ بونس والی بات کچھ یوں ہے کہ یہ کہتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب ظاہر ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرتے ہیں ہم سے کہ جب ہمیں کوئی اس طرح سے فجر قضا ہوئی ہے جس پہ اپسیٹ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کرتے ہیں جس سے آپ خوش ہو جائیں، کیونکہ آپ نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم و کریم ہے. اللہ تعالیٰ ایسا تو ہے ہی نہیں کہ آپ کو سزا دے کے جو ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوں. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے اتنے رستے اللہ تعالیٰ نے کھولے ہوئے ہیں کہ ہم کسی طرح واپس آ جائیں گناہوں کو چھوڑ دیں. اسمائل کرنا بھی آپ دیکھیں کسی سنت ہے اور وہاں پہ بھی آپ کو ثواب ہے. ماں باپ کو مسکرا کے دیکھنے پہ بھی حج عمرے کا ثواب ہے. بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ کہتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ تحفہ عنایت کیا تاکہ میرا دل مطمئن ہو، کیونکہ کہتی میں بہت پریشان تھی بہت زیادہ کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا. اور یہ کہتی ہیں کہ میں نے تسبیح پکڑی اور میں نے درود ابراہیمی پڑھا. 100 کی تسبیح معمول کے مطابق ویسے ہی ختم ہوئی. پھر انہوں نے دوسری 100 کی تسبیح پڑھی اور کہتی ہیں کہ ان کے مزاج میں چینج آنا شروع ہو گیا ایک دم سے. ان کا جسم، ان کا دماغ اتنا شدید مطمئن اور اتنا پرسکون ہو گیا کہ ان کا دل کرے کہ بس یہ تسبیح ہی پھیرتی رہے. لیکن ظاہر ہے زندگی کی روٹین کچھ اس طرح کہ نہیں پڑھ سکتی تھی اس طرح اتنا زیادہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے. یہ کہتی ہے میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری سپیڈ بڑھائیں تاکہ میں پراپر طریقے سے اپنی تسبیح کے اوپر درود ابراہیمی پڑھوں. یہاں انہوں نے 2 باتیں کی ہیں. کہتی ہیں ویڈیو کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہ تمام خواتین جن کے پاس وقت نہیں ہوتا وہ پلیز ویڈیو کے تھرو ہی درود ابراہیمی پڑھیں، وہ مت چھوڑیں، پڑھنا نہ چھوڑیں. اور کہتی ہیں یہی درود ابراہیمی پڑھنے کی وجہ سے مجھے ویڈیو کے ساتھ جو میں نے پڑھا ہے اس سے مجھے کامیابیاں ملی ہیں. اب یہ کہتی ہیں کہ جو درود ابراہیمی انہوں نے بیٹھ کے پڑھا ہے، میں نے پہلے بھی اپنے کچھ ویڈیوز میں بتایا تھا کہ جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم تو بیٹھ کر درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں وہ لوگ لیکن ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ پریشان مت ہو، بس درود ابراہیمی کی جرنی کو شروع کر دیں، چاہے ویڈیو کے تھرو ہی کریں، کیونکہ اس میں ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے آپ نے کتنا پڑھا ہے، کتنا پڑھا گیا ہے. اور گھر کے کام کاج میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یا ایون لیپ ٹاپ پہ بھی اگر آپ کام کر رہے ہوں، اگر آپ آفس میں کام کرتی ہیں یا کرتے ہیں تو تب بھی اگر آپ کو اجازت ہے کہ آپ ہینڈ فری لگا سکتے ہیں یا ایئر پوڈز لگا سکتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز لگا سکتے ہیں جس سے آپ سن سکیں اور ساتھ ساتھ پڑھ سکیں، تو آپ ضرور پڑھیں اگر اجازت ہے تو. ظاہر سی بات ہے اپنے کام کو بھی حقوق بھی تو دیکھنے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو آپ نوٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو توفیق عنایت فرما دیں گے سکون سے بیٹھ کے پڑھنے کی. جیسے یہ بہن کہتی ہیں گاہے بگاہے مجھے سکون سے بیٹھنے کی توفیق مل جاتی تھی
اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ مجھے سچے خوابوں کے مشاہدات ہوئے. اب یہ جو بونس بات ہے یہ ہے کہ کہتی ہیں کہ اب میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ میری سپیڈ بڑھائیں, کہ وہ ٹائم جو میں چلتے پھرتے لگاتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ چلو ٹھیک ہے وہ زیادہ ٹائم ہے, کم از کم میں ایک جگہ بیٹھ کر جلدی سپیڈ کے ساتھ درود ابراہیمی ختم کر لوں. اب یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی, کیونکہ کہتی ہیں کہ وہ تو تھوڑا سا میں نے پڑھا درود ابراہیمی اور سکون سے بیٹھ کے پڑھا, اس کے اندر جو میں نے اپنے اندر انرجی محسوس کی اس کو پڑھنے کے بعد, اس کے بعد جو میں نے اپنے اندر ایک آسانی ایک سکون محسوس کیا, کہتی ہے وہ قابل بیان نہیں ہے. اور یہ کہتی ہیں کہ بار بار میں یہی کہوں گی کہ درود ابراہیمی پڑھنا مت چھوڑیں. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اچھا اب ان بہن کو تو درود ابراہیمی بیٹھ کر پڑھنے میں سکون ہے تو بیٹھ کے کسی طرح نکالیں ہم حل, اور بیٹھ کے بھی آپ کو ٹائم نہ ملے. تو اگر تو آپ ویڈیو کے بغیر تیز پڑھ سکتے ہیں پھر تو آپ کوشش کریں کہیں نہ کہیں ٹائم ملے تو آپ اس کو کمپلیٹ کریں. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے تو پلیز ویڈیو کے تھرو ہی پڑھیں. آپ خود ہی اس ٹائم پر اس مقام پر آ جائیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ وقت دے دیں گے سکون سے بیٹھ کے پڑھنے کا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ کہتی ہیں کہ ایک تو مجھے اس بات کی بھی اہمیت مزید پتہ لگی, پہلے بھی پتہ تھی کہ بیٹھ کر سکون سے پڑھنے میں زیادہ بہت کچھ انسان جو ہے وہ روحانیت کے درجے بھی جلدی ہوتے ہیں اور بہت ساری انسان کی باڈی میں چینجز آتی ہیں, سکون آتا ہے, دماغی سکون اور سب کچھ. تو وہ کہتی ہیں کہ وہ تو پہلے بھی مجھے دماغی سکون مل رہا تھا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ تو صرف 200 کی تسبیح میں نے بیٹھ کر سکون سے پڑھی. اس میں بھی کہتی ہیں کہ میرے سامنے کوئی تھے بیٹھے ہوئے جن سے میں باتیں وغیرہ کر رہی تھی, لیکن کہتی ہیں کہ میں اس کے باوجود میں نے نوٹ کیا کہ جو درود ابراہیمی آپ بیٹھ کر سکون سے پڑھتے ہیں بغیر بولے, اس میں جو سکون ہے اس سے جتنا جلدی آپ کو رزلٹس ملتے ہیں وہ یہ بالکل وہی آپ بات سمجھ لیں کہ دونوں سے رزلٹ ملیں گے. لیکن جتنی خوشو خضو کے ساتھ آپ پڑھیں گے, جتنے بہتر طریقے سے پڑھیں گے, انداز سے پڑھیں گے, اتنا آپ کے اوپر زیادہ آسانی ہوگی. تو یہ کہتی ہے میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہی ہوں کہ یا اللہ میری سپیڈ بڑھوا دیں تاکہ میں سکون سے بیٹھ کر تسبیح پر ہی درود ابراہیمی پڑھ سکوں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو میری اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ نے درود شریف پڑھنا نہیں چھوڑنا. کرم کیسے ہونا ہے, بیٹھ کے کیسے پڑھنا ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خود ہی ایڈ کر دیں گے. اسی لیے ابھی بھی بہن کہتی ہے کہ میں ویڈیو کے ساتھ ہی درود شریف پڑھتی ہوں, لیکن کافی تعداد میں کوشش کرتی ہوں کہ میری تسبیح پر ہی ختم ہو جائے, اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ یہ بہن تسبیح پر ہی 1 گھنٹے کے اندر درود شریف پڑھ لیں. اور یہ کوئی غلط یا کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بڑی ہی غلط آپ بات کر دیتی ہیں کہ 1 گھنٹے میں اتنی جلدی پڑھ لیا, کسی نے 20 منٹ میں اتنا پڑھ لیا. میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ ایک بہن تھی جو کہ 45 منٹ میں 45 منٹ سے 1 گھنٹے کے اندر درود ابراہیمی کی 100 کی تسبیح ختم کرتی تھی, اور آج ماشاءاللہ وہ 10 سے 12 منٹ کے اندر اپنی ایک تسبیح ختم کر لیتی ہیں. مزید فوکس سے پڑھیں تو اس سے بھی زیادہ جلدی ختم کر لیتی ہیں. اب یہ بات بتانے کا کیا مقصد ہے, سپیڈ تیز ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں, اور بالکل ایسے نہیں ہوتی کہ آپ لفظ کھا رہے ہیں. استغفر اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہے. اللہ تعالیٰ کیسے مدد دیتے ہیں, یہ غیبی مدد ہی ہوتی ہے. وہ جتنے لوگ کہتے ہیں جی ہم اتنا پڑھ جاتے ہیں, ہماری جاننے والی ہیں وہ کہتی ہیں میں 20 منٹ میں 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیتی ہوں. تو یہ اللہ کے رنگ ہیں, ان سے مایوس اور نا امید نہ ہوں. اور ایک وہ باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ تھے جو کہتے ہیں کہ میں دن میں 1.25 لاکھ پڑھتا ہوں, اور جو وہ درود شریف پڑھتے تھے وہ بھی بہت بڑا تھا, ایون اس کی لینتھ درود ابراہیمی سے بھی شاید تھوڑی بڑی تھی. تو آپ سوچیں کہاں بات جاتی ہے. اسی لیے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں, اور ان مشاہدات کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ مزید درود ابراہیمی اپنی لائف میں ایڈ کریں, اور جہاں آپ ویڈیو سے بھی اگر پڑھ رہے ہیں وہاں 33 دانوں کی تسبیح جو ہے آپ ڈیلی پڑھنا شروع کریں. آہستہ آہستہ خود ہی دیکھیں گے آپ کہ آپ تسبیح پر ہی آ جائیں گے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ انگلیوں کے اوپر بھی 1000 پڑھ جاتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کے کرم ہے. میں ایسے کسی شخص کو جانتی تو نہیں ہوں, لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ذکر اذکار انگلیوں پہ کرتے ہیں, اور میرا دل کہتا ہے ہوں گے ایسے لوگ. تو پلیز اپنی لائف کو آسان کریں, درود ابراہیمی ایڈ کریں, اور جب اللہ آپ پہ کرم کرے تو اللہ کو خوش کرنے کے طریقے ڈھونڈیں. ان جگہوں کی طرف مت جائیں جو اللہ کو نہیں پسند. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. چلیں جی, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.